बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें और उनका तजिया आपके सामने रखता हूं। जो अब तक मामलात हैं उसमें पिछले वीलॉग में मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर दी थी कि उसने इलेक्शन मुहिम में अपनी इमरान खान के बारे में बात की। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, लेकिन अभी इसकी तफसील में आपके साथ उसकी बात करते हैं कि वो ये ट्रंप का बयान जो है वो फ़ायदा है या नुकसान है। ये बड़ा अहम मामला है। इसके अलावा साइफर केस में आज जो कुछ हुआ उसकी भी मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने तफसील रखूंगा। फैसलाबाद में जो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मरकज़ी मुल्ज़म करार देने की और 126 मुल्ज़मान को अदालत में तलब, ये पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ बनती है, जिसमें असद उमर, फ़रख हबीब, हमाद अज़हर, उमर अयूब, शहबाज गिल, जरताज गिल, फवाद चौधरी, मुसरत चीमा, गंडापुर मुराद सईद, ये सारे लोग इसमें, हामिद रज़ा भी इस वाक़े में शामिल करने का मामला क्या, इस पर भी आगे बात करता हूँ तफसील से। और नया इत्तेहाद जो इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा है, इनका अंजाम क्या होगा, क्या कंपनी ये झेल पाएगी। ये जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, बदतरीन इस वक्त प्री पोल रिगिंग हो रही है। इसका मामला जो निगरान हुकूमत कर रही है 29 अरब के सियासी जमातों के मुतालबे पर, तरक्याती फ़ंड्स और इलेक्शन में जो गड़बड़ की कोशिश है, उसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। और नवाज शरीफ अब शहरों की बजाय गाँव में इलेक्शन लड़ने, लाहौर जो इनका किला था सियासी, अब कब्रिस्तान कैसे बन रहा है। ज़बरदस्ती की शादी, धांधली से, यानी हुकूमत अगर इन्होंने बनाई तो उसका अंजाम क्या होगा। और जो टूटे हुए 2 दिल मिले आज, इमरान रियाज और मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी मुलाकात, उस पर भी ज़रूर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान ने जो देखे 26 साल की तरबियत बग़ैर तशद्दुद के, उसका इमरान खान के वकला को चाहिए, वैसे ही मेरी ये बात 9 मई के हवाले से केसेस पे दलाइल दें तो उसमें ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस हो, सिंध की पुलिस हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये जब तहरीक इंसाफ के घरों में घुसते हैं, माओ बहनों बेटियों पर हाथ डालते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, तो चाहे जितना मर्जी बड़ा रहनुमा, अली अमीन गंडापुर हो, मुराद सईद हो, फिरदौस शमीम नकवी हो, मियां अज़हर जैसा बुज़ुर्ग हो, सनम जावेद जैसी, अली हमज़ा ये लड़कियां हों, ये आगे से सर झुकाते हैं कानून के एहतराम। किसी एक शख्स की कोई मुज़ाहमत नज़र नहीं है अभी तक। पंजाब पुलिस की गलीज़ गालियाँ आपने देखी, वो अरसलान नौजवान की बहनों को कबूतर के कह के बुलाते रहे और मार कुटाई लग। शेर जवान इतने हैं, बहादुर इतने हैं, कानून के एहतराम करने वालों को देख के इन्हें गुस्सा आता है। लेकिन यही शेर जवान अफगानियों की बस्ती में जब जाते हैं वहाँ निकालने के लिए, तो वहाँ से उन्हें जो जवाब मिलता है, उसके बाद वो आपने वीडियोस देखी होंगी कि भागते हुए, दौड़ते हुए, अपनी पेंटें पकड़ते हुए। तो ये वीडियोस अब मंजर आम पर जो लोग देख रहे हैं कि किस तरह पंजाब पुलिस के शेर जवान हों या इस्लामाबाद पुलिस के लश्करें हों, ये जब लाल मस्जिद की बच्चियां जब निकलती थी बाहर, तो 2 मिनट के अंदर वो ऐसी बात करती थी, सर झुका के उनकी पूरा लेक्चर सुनते थे अदब से, जैसे घर में वालदा कभी नहीं सुनते इस तरह। तो ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है कि कानून का एहतराम करने वाले लोगों से इन्हें उस वक्त से डरना चाहिए। तहरीक इंसाफ में सिर्फ इंसाफ का लफ्ज़ निकल जाए, सिर्फ तहरीक रह जाए। अभी देखें, फिर ना पुलिस, ना जजेस, ना ब्यूरोक्रेसी, ये सारे फिर जुर्रत नहीं होगी इस तरह का काम करें। ये बड़ा गलत मामला है। इस कानून शिकनी से बचे। 1970 में यही कानून शिकनी थी जो बंगालियों के दिलों में नफरत डाल गई। कानून के दायरे में रह के अपना काम करें, गिरफ्तार करें जिसको जो मर्जी करें कानून के दायरे में। लोग नहीं डरते कानून से। कानून तो वैसे भी अब पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे ही रह चुका है, जिसमें उसमें काफ और अलिफ उड़ चुका है, सिर्फ नून रह गया है। और नून का भी अब सिर्फ गुना बीच में से गायब है, पीछे लंगड़ा लूला नून जो है आपको पता है, वैसे ही डराने के लिए लोगों को इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें, 9 मई को 6 महीने हो गए, 6 वाक़यात जिसमें ना कोई शहादत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई ज़ख्मी हुआ। अब सारी कौम ने मजम्मत की, दिन रात, सुबह दोपहर शाम। गलत वाक़यात नहीं होना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। अब हज़ारों तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ख़वातीन और बच्चे इस वक्त जेलों में, जो नहीं गिरफ्तार किए, अब उन्हें जियो फेंसिंग की मदद से फहरिस्तें बना के सिर्फ और सिर्फ इसी मुर्दा नून गुने में नून डालने के लिए नुख्ता, और शहरियों के नादरा, उनके घरों के नंबर, उनके मतलब तरीके पर इंसाफ से वाबस्तगी, ये सारे मामलात। अब आप देखें, दहशतगर्दी के मामलात अगर आप इस साल में सिर्फ देखें, 2023 में गूगल पर चेक करें तो 77 वाक़यात हुए। 77 एक वाक़े को बुनियाद बना के जिसमें ना जानी नुकसान, ना ज़ख्मी हुआ, ना कुछ 76 वाक़यात जिनमें इंतहाई बड़े नुकसानात हुए, शहादतें हुई, हमारे दिल दुखे, ज़ख्मियों पर भी, शहीदों पर भी। खानेवाल हो, खैबर पख्तूनख्वा, चरसदा, बलूचिस्तान, मियाँ वाली, बुरहान, आप नाम लें, बाजोड़, तेरा इस्माइल खान, गवादर, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं कोई जगह नहीं बची। अब यहाँ पर गम व गुस्सा, नाराज़गी, दुख, मुज़म्मत का इजहार नज़र नहीं आता बड़े बड़े वाक़यात में। और जो हकीकी मानों में आप देखें, यही जो आज तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रहा है, जियो फेंसिंग और सारी की सारी ताकत इस्तेमाल करके यही मेहनत करें दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए की जाए, तो आज हमारे जवान
بے گناہ شہری جو شہید ہونے سے بچتے. حقیقی معنوں میں یقین کریں. میری درخواست ہے اداروں سے سب سے کہ اپنے شہریوں سے دشمنی بند کر دیں, خدا کا واسطہ ہے. اصل دشمنان پاکستان کا مقابلہ کریں. اور یہ جو لوگ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انہیں ذرا چھوڑیں میدان میں, کرنے دیں. اس کی تو حالت یہ ہے کہ پاکستان میں 18 سال سے لے کے 40 سال تک 6 کروڑ ووٹر تقریباً انٹرویو کر لیں آپ جا کے غیر جانبدار طریقے سے, آپ کو مشکل سے 0.5% یا 1% بھی نہیں ملے گا جو نواز شریف یا آصف زرداری یا نون لیگ پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کو ووٹ ڈالنے پر تیار ہو, سپورٹ کرنے پر تیار ہو. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی, اور اس کا ثبوت خود آپ دیکھ لیں. مسلم لیگ نون کا ڈیجیٹل میڈیا ابھی انہوں نے 36,000 ووٹ کروائے ایک پارٹی کے لیے, اپنی پول کروائے. 81% تحریک انصاف کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جا کے. 16% ان کے پول میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ. مجبوراً انہیں 36,000 ووٹرز کا بڑا پول ڈیلیٹ کرنا پڑا. یہ صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے اپنا. حالت یہ ہو چکی ہے الطاف حسین کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم کی وہ BCD پارٹی, غدار پارٹی جو وہ کہتے تھے, ان کے دروازے پر جا کے تک الیکشن مل کے لڑیں گے. سندھ میں جو نون لیگ کا صوبائی صدر لگایا وہ بھی بشیر میمن سابق DGFI ہے, جس کے انٹرویو آپ کو شاہزیب خانزادہ آپ کو دیکھے ہوں گے جیو ٹی وی پر سٹیج ہوتے تھے. اب آپ وہ سندھ میں جائیں, آصف زرداری پنجاب میں آ کے تحریک انصاف کی مہم چلائے گا, آپ یاد رکھیے گا یہ اس کے مخالفین سے جڑ رہے ہیں. پھر پنجاب میں استحکام پارٹی جو ابھی ان کی BC پارٹی بنی ہوئی ہے, ان کے ساتھ اتحاد کر کے جی نواز شریف کی قیادت میں ہم متحد ہیں, وہی معاملہ ہوگا 9 ستارے چاندی والے. نون لیگ کی مہم ابھی بھی وہی چلا رہے ہیں. ابھی جو سینئر صحافی چودھری غلام حسین صاحب نے بات کی, چودھری صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں نواز شریف کے خاندان کو یہ بتایا کہ اب آپ کا لاہور کا قلعہ سیاسی قبرستان بن چکا ہے, اب آپ شہروں کو چھوڑیں, اب دیہاتوں میں جا کے الیکشن لڑیں, آپ کی ذاتی سیٹیں بچائیں. وہاں بریانی قیمہ نان, لیکن وہاں بھی نہیں چلے گا بدقسمتی. دیکھیں دیہات اور گوٹ کو یہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. وہاں کا نوجوان شہر کے نوجوانوں سے زیادہ باشعور ہے. جہاں جہاں موبائل کا سگنل پہنچتا ہے وہاں وہاں عمران خان کا نظریہ پہنچتا ہے. اب دیہات ہوں, شہر ہوں, گوٹ ہوں, گلیاں ہوں, جو مرضی ہو, نتیجہ ایک ہی ہے. ان کے پاس ووٹر اور سپورٹر دکھانے کے لیے لوگ کون ہے؟ راجہ ریاض. ذرا اندازہ کر, جو خود کہتا ہے مجھے تو آپ پہچانتے بھی نہیں, جس کے پوسٹر یہ خود پھاڑتے ہیں الیکشن میں. اور دھاندلی کا دیکھیں, یہ پہلے سے جو واردات نگران وفاقی حکومت مل کے کر رہی ہے کہ جی سیاسی جماعتیں 29 ارب کے ترقیاتی فنڈ مانگ رہی ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ترقیاتی منصوبے ایسے منتخب حکومت نہیں کر سکتی. اس کی وجہ دیکھیں, انہوں نے سندھ کارڈ استعمال کیا, زرداری نے پنجاب کارڈ کیا, نواز شریف نے عمران خان نے کارڈ کیا استعمال پاکستان کارڈ. وجہ یہ ہے صرف بچت خان کی ہے. اب سروے, تبصرے, اعداد و شمار, ملکی نمائندے, غیر ملکی, سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ واحد قومی نمائندہ سیاسی جماعت صرف اور صرف تحریک انصاف اور عمران خان ہے. یہ 2 نمبری کریں گے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا. زبردستی کی شادی یا جبری شادی یا غیر فطری شادی بھی جو ہوتی ہے, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے کیا نکلتا ہے؟ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو. ساری زندگی وہ میاں بیوی سچا پیار ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ادھر ادھر منہ مار کے گناہگار الگ ہوتے ہیں, بچوں کا مستقبل تباہ و برباد الگ. ان شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کا مستقبل کبھی کامیاب نہیں ہوا. ملک کا بھی یہی حال ہوتا ہے. خود دیکھیں آصف زرداری اپنے منہ سے آج اقرار کر رہا ہے کہ 16 مہینوں میں معیشت کی تباہی کا اعتراف, اور کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا کہ 16 مہینوں میں صرف 5 سے 10 ارب ڈالر کا نقصان. کوئی سے پوچھے تو 1 ارب ڈالر کے لیے 16 مہینے در بدر کی محنت کرتے رہے. 790 ملین ڈالر اگر آج IMF نہ دے تو وزیر اعظم کے پاس گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں. تم لوگ پاکستان کی معیشت چلاؤ گے کیسے؟ 5-10 ارب ڈالر کی بات. یہ نقصان بڑا غلط بتاتے ہیں آپ کو. میں اس پہ اسیسمنٹ کر چکا ہوں, یہ کم از کم 70 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ جو رجیم چینج آپریشن عمران خان کو ہٹایا ہے انہوں نے, اور جو قانون اور اداروں پہ اعتماد ہے وہ تو پورا ہو ہی نہیں سکتا جو نقصان ہے. آج کسی بھی شہری کو کسی بھی ادارے پر کوئی اعتماد نہیں. یہ سب سے برا انجام ہے. عدالتوں کا انہوں نے کیا حل کیا؟ اب سائفر کیس میں بھی دیکھیں 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ پر. جب عمران خان کا وکیل جرا کرتے وہ کہتے ہیں جی خفیہ معاملہ ہے, اس میں ہم بات نہیں کر سکتے. یہ جرا ہو رہی ہے اور جج صاحب سن رہے ہیں. عدالتیں کہہ رہی ہیں بڑے ہال میں جنرل پبلک کو ٹرائل کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. لوگوں کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اچھے ہیں, وہ کہتے ہیں مطلب اچھے جج ہیں, وہ کہتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے بلکہ لوگوں کو پتہ چلے انصاف ہے. اب یہ جو تاش کی عمارت بنا رہے ہیں کسی وقت بھی گر جائے گی اس طرح. اب ان کے اپنے لوگ دیکھ خاقان عباسی کی بہن نون لیگ کی سینیٹر سعدیہ عباسی کہہ رہی ہے کہ پرویز الہی کو 20 بار رہائی, 20 بار گرفتار, اور 3 مہینے سے 6 مہینے گزر گئے. گرفتار کرنے والوں سے پریس کانفرنس کرائیں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو جتنے بھی سینیٹرز ان کا پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کرتے؟ پہلے تو ہو جاتے تھے. ملک کا سارا بیڑا کر ایک خاندان کو بچانے کے لیے. اور نون لیگ کے پیپلز پارٹی کی طرف جیسے دوسری طرف 117 میں اکمل خان باری نے بھی وہ شاہدرہ کارنر میٹنگ کی اجازت ملنے کے باوجود, عدالت کی اجازت کے باوجود نہیں دے رہے. اسمبلی تحلیل ہوئے 90 دن ہو گئے, غیر قانونی کام ابھی بھی ہو رہے ہیں. اب یہ سب سے بڑا معاملہ دیکھیں جو میں اس پہ بات شروع میں کر چکا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن مہم میں اس نے عمران خان کا جو ذکر کیا اپنی کیمپین میں, یہ دنیا کی بڑی ہیڈ لائن بنی ہوئی اس وقت. الیکشن ریلی میں اس کا خطاب تھا, اس نے کہا جی ایران کے ایک بڑے ٹارگٹ آپ کو پتہ نشانہ بنایا.
اور اس میں عمران خان نے اسے بتایا کہ اس معاملے کو وہ بڑا سیریس لے رہے ہیں. اس خبر کو عمران خان نے سنتے ہی اس کو بتایا کہ مجھے جب یہ پتہ چلا میں گھر چلا گیا, 6 دن تنہائی میں بھی رہا, کیونکہ یہ معاملہ بہت بڑا معاملہ تھا. جس ٹارگٹ یہ بات کا آج وہ شخص ہوتا تو عرب دنیا کے جو حالات آج ہو رہے ہیں نظر نہ آتے آپ کو. ذرا جا کے گوگل پہ اس کی ریسرچ کریں وہ کون تھا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کون تھا. عمران خان کیوں اتنا پریشان تھا, یہ بات امریکی صدر سے خان کے منہ پر خان نے اس کو جب کہی, عمران خان نے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے باوجود عمران خان کو پسند کر. یہ دیکھیں 2 بڑی اہم چیزیں. امریکہ کے لیے وہ بڑا اہم تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی صدارت بھی بچانی تھی, جس طرح امریکہ کے پہلے سے دور کر چکے ہر دور میں ایک بڑا ٹارگٹ. اسی طرح اس نے عمران خان نے اسے پھر بھی صاف بتایا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اب ایران کی طرف سے رسپانس آئے گا, یہ پورا خطہ جو ہے وہ چلا جائے گا معاملے میں. اس میں اللہ کی بہتری ہوئی, جواب ان کی طرف سے اس طرح کا نہیں آیا جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا, تو وہ معاملہ سارا رک گیا. لیکن آج وہ اس کا جواب نظر آ رہا ہے آپ کو. سیاسی جماعتیں اور طاقتور لوگوں ان سب کو آپ اکٹھا کریں نا, تو عمران خان کا انٹرنیشنل ویژن ان لوگوں سے زیادہ ہے. اسی لیے جو آج عرب دنیا میں ہو رہا ہے کہ وہ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بندہ بولنے والا تھا عمران خان, اس کو انہوں نے جان کے اندر کیا ہے. عمران خان امریکہ کو بھی اور انہیں بھی بیلنس کرنا جانتا تھا, اور بدقسمتی سے بائیڈن آپ کو پتہ ہے وہ مختلف ذہن کا بندہ ہے. ٹرمپ جنگ کا حامی نہیں ہے, وہ امریکہ کی اکانومی اور مسائل کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا. اب یہ ساری تبدیلیاں آپ کو 2024 میں نومبر میں نظر آئیں گی. امریکہ کے حالات پاکستان کے حالات سے جڑے ہوئے ہیں, سیدھی سی بات ہے. شیر کو سوا شیر چاہیے, جب تک طاقتور کے سامنے بڑا طاقتور نہیں آتا ہے نہیں سمجھ آئے گی. نہیں اپریل میں آپ دیکھیں, ابھی جو ہی یہ 2024 میں ختم ہو گیا IMF کا پروگرام, تو اس کے بعد جو معیشت کی تباہی بربادی کا معاملہ وہ الگ ہے, لیکن دوسرا سلامتی کے حوالے سے الگ ہے. اور جو اندرونی سیاست میں یہی لوگ جو آپ کو آج سیاست نہیں کرنے دے رہے, خود آپ کو سیاست میں لے کے آئیں گے. اب دیکھیے گا, اس لیے کہ اگلی حکومت میں یہ پاکستان کو کامیاب نہیں کر سکتے, کسی بھی حکومت میں, جب تک عوام کی حکومت نہ ہو. پارلیمنٹ میں اب جو معاملہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا, سعودی عرب میں فوج مانگی گئی تھی, پارلیمنٹ نے کہا نہیں جانا. اگر یہی فیصلہ فرد واحد کا ہوتا تو جس طرح مشرف نے رچرڈ آرمٹیج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے. آج پاکستان میں خدا نہ خواستہ وہ ہو رہا تھا جو آپ سوچ نہیں سکتے. اسی طرح یوکرین کا معاملہ ہے, آپ کو پتا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہے جس طرح جو بائیڈن کی. تو اس طرح یہاں پہ معاملات بالکل آپ کو ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ عرب دنیا کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بنسبت بائیڈن کی, اس سے تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تنازع حل کرانے کی بھی حیثیت وہ رکھتا ہے. الیکشن کے جیتنے کے بعد جہاں اس کے بھی امریکہ میں بہت زیادہ چانسز ہیں, جس طرح پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی اسے روک رہی ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کا ہے وہ وہاں پہ ابھی بھی جو حکومت چل رہی ہے 19-20 کا فرق ہے. تو یہاں کے معاملات آپ کو ایک دم بدلتے نظر آئیں گے. یہی ججز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں ساری دن دہاڑے, یہی کیسز ختم کر رہے ہوں گے. اور ایک بار پھر الیکشن کی بھی تیاری ہو رہی ہوگی, یہ بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ جب زبردستی کی حکومتیں بنائیں تو ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو زبردستی کی شادی کا, جو شہباز شریف کی حکومت کا ہوا, انوار الحق کاکڑ کی حکومت کا ہو رہا ہے. تو آگے بھی اس میں یہی معاملات چلیں گے. ابھی اس پہ میں مزید بات انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کسی میں تفصیل سے کروں گا. ابھی عمران ریاض کی اور مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات, ان کی بیٹے کی وفات پر تعزیت کے لیے خوشی ہوئی دونوں کو دیکھ کر. دونوں دکھی ہیں, دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں. مولانا کو اولاد کا غم ہے, عمران ریاض ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا, اس کو اللہ پاکستان ان کے دکھوں پر اپنا رحم و کرم کرے. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں, انہوں نے مطلب بہت سارے اور بھی پارٹیوں نے, وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا. ویڈیو ورنہ بڑی لمبی ہو جائے گی. اپنا خاص خیال رکھیں. ابھی میرا ہو سکتا ہے انٹرویو متی اللہ جان کے ساتھ ہو آج. پاکستانی صحافت پہ آپ کو پتہ ہے سیاست میں دسترخط تو رکھتا ہے بندہ, ٹھیک تگڑا آدمی ہے, کھل کے بولتا ہے, وہ چیک کیجئے گا ضرور انٹرویو. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.